बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो तूफानी बारिशें हैं, खासतौर पर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, इन बारिशों ने जो तबाही मचाई है, उसके मनाजिर हम देख लें। आज एक ताज़ा वीडियो हमारे सामने इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में डीएचए फेज 5 की बताई जा रही है। उस वीडियो में हमने देखा एक गाड़ी बहती हुई जा रही है और उस गाड़ी में से फिर हमें एक खातून जो है उनका हाथ भी लहराता हुआ नजर आता है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में एक बाप बेटी है। जो बेटी है वो पिछली सीट पर है और कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी बेटी के साथ निकले थे गाड़ी में, और रेला जो गाड़ी को बहा कर ले गया। उसके बाद दोनों बाप बेटी गाड़ी से नहीं निकल सके। गाड़ी पानी की लहरों पर बहती हुई हमें नजर आ रही है। होंडा सिविक रीबर्थ गाड़ी है गालिबन, और वो पहले सड़क का हिस्सा होगा जिस पर वो जरा ऊंचे हिस्से में बह रही थी, फिर नीचे गिरती है, लेकिन फॉर्चुनेटली गाड़ी उलटती नहीं है, ओवरटर्न नहीं करती, और पिछली सीट पर जो भी है वो मौजूद है। चूंकि गाड़ी का जो आगे का वेट है, इंजन वगैरह तमाम चीजें, वो बहुत ज्यादा है, तो वो पानी में डिप्ट है। इसी वजह से गाड़ी का पिछला हिस्सा जरा ऊंचा है और गाड़ी बहती हुई जा रही है। कर्नल साहब का, उनकी बेटी का जो मामला है कि वो खैरियत से हैं या नहीं, बचा लिए गए, रेस्क्यू हुआ, क्या किया गया, ये मैंने इस्लामाबाद में कुछ दोस्तों से मालूम भी करने की कोशिश की। अभी इस बारे में मालूमात नहीं है। आखिरी इत्तलात आने तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जारी था, इनको बचाने की कोशिशें जारी थी और गाड़ी तेजी के साथ बहती हुई जा रही थी, तो पीछा किया जा रहा था। कुछ और उस वक्त उस मौके पर किया नहीं जा सकता था। यही हमने देखा कल सैदपुर विलेज इस्लामाबाद में, जहां पहाड़ी के किनारे पर रेस्टोरेंट बने हुए शानदार से, और उसके बाद वहां पर एक मंदिर है पुराना, उसके साथ आबादी सी, और फिर वहां नाला था। आबादी बिल्कुल पानी का जो रास्ता था उस पर बन गई, रेस्टोरेंट्स वगैरह बन गए, और जब पानी आया है तो गाड़ियां बहा कर ले गया, नाली की साइड्स वगैरह उसने सारी गिरा दी, तबाही मची वहां पर। बाबू सर टॉप पे हमने बड़ी तबाही देखी, वहां अम्बात हुई हैं। डॉक्टर अफान कैसर जो सोशल मीडिया पर कंटेंट भी करते हैं और जिगर के अमराज के डॉक्टर हैं, उनके खानदान के कुछ अफराद भी बताया जा रहा है, उनके करीबी लोग, वो भी उसमें जान से गए हैं। शाहिदा इस्लाम हॉस्पिटल है, उसके जो चलाने वाले हैं उनकी फैमिली को हादसा पेश आया। कुछ लोग गालिबन बैरून मुल्क से आए हुए थे, वो भी इस वाकये में जान से गए हैं। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में मैं ये देख रहा था कि जो कर्नल इसहाक काजी साहब हैं, उनका और उनकी बेटी का मामला, उसके नीचे जो कमेंट्स थे ना, वीडियो के नीचे जहां जहां वो पोस्ट हुई, वो ऐसे कि बंदा बता भी ना सके। शर्म भी आई बास कमेंट्स पर कि हम कहां पहुंच गए कि एक बाप बेटी बह रहे हैं, उनकी जान खतरे में, उन कह रहे हैं ठीक हो रहा है इनके साथ। फिर हमारे यहाँ कुछ लोगों को शायद बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है, कि लोग ये जो बातें कर रहे हैं ना, उसमें लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने लोगों पर बड़े मजालिम किए हैं, और ये अगर इनके साथ हो रहा है तो ये उसका नतीजा है। तो हमारे यहाँ जो कुव्वत नाफिजा है, जो हाइब्रिड सिस्टम है, उसमें लोगों को सोचने की जरूरत है कि एक आम आदमी इस सूरत हाल में भी उन पर तनकीद करते हुए, जहां उनकी जान खतरे में है, एक बाप की, एक बेटी की जान खतरे में है, वहां वो यहां तक पहुंच चुका है, तो यहां तक क्यों पहुंचा है? जाहिर है इस पर सोचने की जरूरत है। इससे ज्यादा मैं इस पर बात नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूं। लोग बहुत ज्यादा नफरत का इजहार कर रहे हैं, तो ये गलत है, इसमें बहुत सी चीजें गलत हैं, लेकिन सोचने की भी जरूरत है कि ये लोग यहां तक क्यों पहुंचे हैं। ये जाहिर है कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। इसके बाद लंदन वाले केस पर, जो आपने थंबनेल में लिखा हो देखा है, मैं बात करूं आदिल राजा के, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब के मामले पर। उससे पहले तारिक जमील साहब ने एक ट्वीट किया है। वो ये कहते हैं कि मलेशिया में जो उनका तबलीगी मिशन है, उस मिशन के दौरान उनकी जो तकारीर हैं उनके साथ जालसाजी की गई है। और तारिक जमील साहब ये कहते हैं कि उनकी तकारीर की वीडियोस ताज़ा हैं, पुरानी ऑडियोज को उन तकारीर पर लगा दिया गया है, और बिल्कुल जालसाजी करके अपने मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वही मामला कि हम कहां पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो तफरीक है, जो मारामारी है, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है,
اس میں اتنے بڑے عالم دین کو مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہوا ہم نے دیکھا ہے۔ طارق جمیل صاحب کے ساتھ تو خاص طور پر ہوا ہے، کیونکہ طارق جمیل صاحب نے عمران خان صاحب کی حمایت کی تھی جب وہ بطور وزیر اعظم کام کر رہے تھے تب بھی، اور اس کے بعد جب وہ جیل میں ہیں تو ان کو شاباش بھی دی تھی۔ نون لیگ والے، نون لیگ کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی والے سوشل میڈیا پر، اور پھر وہ لوگ جو صرف ایک پارٹی کے ہیں وہ اب طارق جمیل صاحب کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب کے سب سے بہت اچھے مناصب، یعنی وہ اگر عمران خان کی تعریف کر چکے ہیں بہادری سے جیل کاٹنے پر، تو وہ کوئی پی ٹی آئی جوائن کر کے نہیں بیٹھ گئے۔ ان کے نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، ان کے خاندان سے بڑے قریبی تعلق ہیں۔ یہ اتنے گھٹیا اور اتنے لچر ہیں سپورٹرز جو ہیں، وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا ان کا جو جنازہ تھا، ان کی نماز جنازہ طارق جمیل صاحب نے پڑھائی، اور بڑے بڑے انہی لوگوں کے جن کے سپورٹرز آج تنقید کر رہے ہیں طارق جمیل صاحب سے، ان سب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے، لیکن بخشنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ عمران خان کی تعریف کر دی ہے۔ اب وہ تعریف اس لیے کہ انہوں نے جیل بہادری سے کاٹ لی ہے، تو میاں نواز شریف صاحب اگر ہر تیسرے چوتھے دن ایک ہاسپٹل میں پہنچے ہوتے تھے تو نہ یہ عمران خان کا قصور ہے، نہ یہ طارق جمیل صاحب کا قصور ہے۔ اگر ہمارے ہاں لوگوں نے بڑے بڑے بیانات دینے کے بعد، اینٹ بجانے کی باتیں کرنے کے بعد ملک سے چلے جانے میں، منظر سے غائب ہو جانے میں عافیت جانی تھی، تو نہ یہ طارق جمیل صاحب کا قصور ہے، نہ یہ عمران خان کا قصور ہے۔ لیکن بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو لندن میں ہوا ہے، اس کی ڈان اخبار نے اور ڈان نیوز نے جو رپورٹنگ کی ہے، میں نے مختلف چیزیں گو تھرو کی۔ وہاں باہر جو صورتحال تھی، شایان علی اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچا ہوتا وہ نوجوان، کیونکہ اب وہ لاء کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ ایک بڑا لینڈ مارک کیس ہونے جا رہا ہے، میں ایز این آبزرور آیا ہوں، میں لاء پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اس کے بھی پیچھے پڑ گئے کہ نہیں، تم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہو، تم یہاں کس کی سپورٹ میں آئے ہو؟ تم راشد نصیر صاحب کی سپورٹ میں آئے ہو یا عادل راجہ صاحب کی سپورٹ میں آئے ہو، بتاؤ۔ اور وہاں پر دونوں طرف دو چار لوگ موجود تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم عادل راجہ کی سپورٹ پہ آئے ہیں، ایک طرف وہ لوگ تھے جو آئی ایس آئی زندہ باد، راشد نصیر زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی تعداد اس موقع پر بہت تھوڑی ہونے کے باوجود بھی ان سے زیادہ تھی جو عادل راجہ کو سپورٹ کرنے آئے تھے، وہ غالباً 2 یا 3 لوگ تھے۔ شایان کا یہ کہنا تھا کہ میں نیوٹرل آیا ہوں، ایز این آبزرور آیا ہوں۔ اب یہاں اس کیس میں ہوا کیا، دیکھیے، یہ 4 روز کی سماعت ہے، اس سماعت کا پہلا روز کنکلوڈ ہوا ہے اور پاکستانی صحافی وہاں پر اس کو رپورٹ کر رہے تھے۔ یوٹیوبر اور سابق فوجی آفیسر عادل فاروق راجہ کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے کی سماعت یہ شروع ہو گئی ہے۔ اس میں عادل راجہ صاحب کو پہلے جو کوشش تھی کہ یہ نہ ہو اور کاسٹ اور مختلف معاملات، وہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، ابھی اس کی ڈیٹیل آئیں گی۔ مقدمہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر راشد نصیر کی جانب سے دائر کیا گیا ہے۔ راشد نصیر کا موقف ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف جھوٹے اور ہتک آمیز الزامات لگائے گئے۔ لندن میں رائل کورٹس آف جسٹس میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر راشد نصیر اور برطانیہ میں مقیم سابق فوجی آفیسر عادل فاروق راجہ کے درمیان ہتک عزت کے مقدمے کی سماعت 24 جولائی تک کارروائی جاری رہے گی۔ اس میں ان الزامات پر غور کیا جا رہا ہے جو عادل راجہ نے مبینہ طور پر ریٹائرڈ بریگیڈیئر نصیر کے خلاف سوشل میڈیا پر لگائے تھے۔ بریگیڈیئر نصیر کا موقف ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے دیے گئے۔ عادل راجہ پر ہتک آمیز بیانات دینے کا الزام ہے کہ انہوں نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر صاحب اور کچھ دیگر لوگوں کے خلاف ہتک آمیز بیانات دیے ہیں۔ ان الزامات میں کیا ہے جو راشد نصیر صاحب نے کیس کیا ہے؟ بدعنوانی، انتخابی عمل میں مداخلت، عدالتی نظام پر اثر انداز ہونے کی کوشش، انسانی حقوق کی خلاف ورزی جیسے دعوے شامل ہیں، جنہیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر نے سختی سے مسترد کیا کہ مجھ پر اور ادارے پر لگائے گئے الزامات غلط ہیں۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ذاتی طور پر پیش ہوئے، یعنی یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے کیس۔ عادل راجہ جو ہیں وہ اس کیس میں شریک ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے، اور ان کے جو گواہان ہیں ان میں سابق احتساب کے مشیر شہزاد اکبر یہ عدالت میں فزیکلی موجود تھے۔ شاہین صہبائی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، بزرگ جرنلسٹ، یہ امریکہ سے موجود تھے، اور حسین اکبر صاحب امریکہ سے موجود تھے آن لائن۔
اب یہاں ہائی کورٹ کو یہ بتایا گیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر صاحب کی جانب سے کہ عادل راجہ نے آن لائن لگائے گئے الزامات کے بعد انہیں اور ان کے خاندان کو دھمکیوں، ہراسانی اور بدسلوکی اور پریویسی کی سنگین خلاف ورزیوں کا سامنا کرنا پڑا جب عادل راجہ نے یہ الزامات لگائے۔ اور گواہی دیتے ہوئے بریگیڈیئر نصیر نے یہ کہا کہ عادل راجہ کی جانب سے کیے گئے تقریباً 1 درجن آن لائن دعووں نے ان کی ذاتی اور پروفیشنل زندگی پر گہرا اثر ڈالا، اور عادل راجہ کے وکیل سائمن ہارڈنگ انہوں نے بریگیڈیئر راشد نصیر سے شدید نقصان کے دعوے پر انہوں نے کراس کیا، اور کراس کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا وہ ان فون کالز کا ثبوت نہیں لائے جن میں دعویٰ کیا گیا کہ برطانیہ میں مقیم افراد کی جانب سے راجہ کے بیانات کے بعد انہیں یہ کالز آئی تھی۔ عادل راجہ نے الزامات لگائے، راشد نصیر صاحب کو کالز آئیں کہ یہ آپ کے بارے میں عادل راجہ کہہ رہا ہے، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بریگیڈیئر نصیر نے جواب دیا کہ اگرچہ ایسی کالز ہوئیں تاہم وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو مزید خطرات یا آن لائن حملوں سے بچانے کے لیے ان کی تفصیلات فراہم نہیں کر سکتے۔ ہراسمنٹ اس وقت شدت اختیار کر گئی جب عادل راجہ نے مبینہ طور پر ان کے بیٹے اور اہل خانہ کی تصاویر شائع کی، اپنی ویڈیوز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دکھائیں، جس کے باعث انہیں اپنے بچوں کے تعلیمی منصوبے تبدیل کرنے پڑے۔ ایک شخص جس نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، بریگیڈیئر نصیر صاحب کو ایک شخص نے قتل کرنے کی کوشش کی، یہ ان کا کہنا تھا، وہ عادل راجہ کا پیروکار تھا، فالوور کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ وہ گرفتار ہوا، اس نے تسلیم کیا کہ وہ راجہ کی جانب سے پھیلائی گئی باتوں سے متاثر ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ بریگیڈیئر راشد نصیر نے عدالت کو بتایا کہ ان کے بارے میں جھوٹے الزامات پھیلائے گئے جن سے ان کی اور ان کے خاندان کی جان کو خطرہ لاحق ہوا۔ ان کی بیٹی کو کنگز کالج لندن اور بیٹے کو ایک اور برطانوی یونیورسٹی سے داخلہ ملا تھا، لیکن عادل راجہ کے رویے کے بعد انہوں نے امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا اپنے بچوں کو۔ بریگیڈیئر نصیر یہ بتا رہے ہیں کہ بھیجتا اگر میں اپنے بچوں کو برطانیہ تو ان کو زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا۔ بریگیڈیئر نصیر یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں ان کے دوست، رشتہ دار اور وہ لوگ جن کے ساتھ وہ انٹیلیجنس میں کام کر چکے ہیں، سب نے ان سے رابطہ کیا جب راجہ نے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف مہم شروع کی۔ سماعت کا جب آغاز ہوا تو جج نے عادل راجہ کے الزامات سے متعلق شواہد پر وضاحت طلب کی، جن میں پاکستان کے 2024 کے عام انتخابات میں مبینہ مداخلت بھی شامل ہے۔ اب یہ عدالت یہ جائزہ لے رہی ہے کہ بیانات حقائق پر مبنی ہیں، رائے کی شکل میں ہیں یا جھوٹی معلومات ہیں، اور کیا یہ برطانوی قانون کے تحت سچ یا عوامی مفاد کے دفاع کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب یہ ہائی کورٹ کا کنگز بینچ ڈویژن اگست 2022 میں یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ 2024 میں عدالت نے قرار دیا کہ عادل راجہ کے 10 میں سے 9 بیانات برطانوی قانون کے تحت ہتک عزت کے زمرے میں آتے ہیں۔ عادل راجہ نے ایک بات کی، دوسری بات کی، تیسری بات کی، تو ان کو لسٹ کیا گیا کہ عادل راجہ نے یہ باتیں میرے خلاف کی ہیں۔ 10 باتیں تھیں، ان میں سے 9 باتیں جو ہیں وہ ہتک عزت کے زمرے میں آتی ہیں۔ عادل راجہ نے مقدمہ خارج کروانے کی کوشش کی تھی، عدالت نے مسترد کر دیا، اور اپریل میں اس سال عدالت نے عادل راجہ کو قانونی فیس اور اخراجات کے طور پر 16,000 پاؤنڈ سے زائد رقم ادا کرنے کا حکم دیا، جبکہ مئی میں عدالتی کارروائی میں تاخیر پر مزید 6,100 پاؤنڈ جرمانہ عائد کیا گیا۔ تقریباً 22,100 پاؤنڈ یہ عادل راجہ پر جرمانہ ہوا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں فریق اپنے گواہوں کے بیانات پیش کریں گے، جن میں سے بعض آن لائن گواہی دیں گے۔ ایک سماعت میں عادل راجہ نے الزام لگایا کہ ان کے بعض گواہوں کو پاکستان میں ہراساں کیا جا رہا ہے، اور عدالت نے ان خدشات کو تسلیم کرتے ہوئے بعض حفاظتی اقدامات کی منظوری دی، جن میں بیرون ملک سے ویڈیو لنک کے ذریعے گواہی کی اجازت بھی شامل ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مقدمہ اس پوائنٹ پر بیس کرے گا کہ آیا عادل راجہ اپنے الزامات کو شواہد کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں، اور آیا ان کے بیانات برطانوی قانون کے تحت سچ یا عوامی مفاد کے قانون کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اس کی سماعت کے ابھی 3 سے 4 روز مزید باقی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ دوبارہ لگے گا تو پھر مزید اس میں کارروائی ہوگی۔ کارروائی پاکستان میں بھی لمبی چلتی ہے، پاکستان سے باہر بھی لمبی چلتی ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے الطاف حسین کے کیسز میں بھی دیکھا ہے، باقی کیسز میں بھی دیکھا ہے کہ عدالت کے معاملات جو ہیں، لیکن وہاں ایک اور چیز اچھی ہوتی ہے، جب کیس ٹیک اپ ہوتا ہے تو پھر 4، 5، 6 روز، 10 روز مسلسل سنا جاتا ہے، تاکہ
جو اب کی بار لوگ آ گئے ہیں، ملک کے کسی حصے سے آئے ہیں، بیرون ملک سے آئے ہیں، وہ اس حصے کو مکمل کر لیں. یہ نہ ہو کہ آج آ گئے ہو پھر 20 دن کے بعد آنا ہے، 20 دن کے بعد آ گئے ہو تو پھر 40 دن کے بعد آنا ہے. تو وہاں جب ایک حصہ اس سماعت کا مکمل ہوتا ہے تو وہ مسلسل سنا جاتا ہے. یہ وہاں کی عدالت کی مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے، کیونکہ میں خود 2 معاملات ہیں جن میں عدالت میں ہوں. تو ہم عدالت کو جب بھگتتے ہیں، ہم کارروائی کو جب بھگتتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عدالت میں ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتی کیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.